अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रफ़ीक अफरीदी। अभी क्लिनिक से मरीज़ों से थोड़ी सी फुर्सत मिली तो मैंने कहा कि क्यों ना इस फ्री टाइम से थोड़ा सा फ़ायदा लें, एक वीडियो बना ले ऐसी मौजू पे जो कि आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा है, यानी मैदे के हवाले से, स्टमक के हवाले से। स्टमक के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ क्लिनिक में आते हैं। मैदे में दर्द का होना, मैदे में जलन का होना, गैस का बनना, डकारें आना। तो अभी इस पे बात करते हैं। इमरजेंसी का भी बताऊंगा कि अगर इमरजेंसी आए, मतलब क्लिनिक में एक मरीज आए और वो कहे मुझे मैदे की तकलीफ है, तो हम उसको कैसे मिनटों में उसको हैंडल करें ताकि उसकी जो भी प्रेजेंट जो चीफ कंप्लेंट है वहाँ क्लिनिक में उसको आराम आ जाए। तो सबसे पहले मैदे की हवाले से बात करते हैं कि मैदे की चीफ कंप्लेंट या जो मैदे की मरीज अगर आए और उसको तकलीफ हो, दर्द हो, जलन हो, तो हम क्लिनिक में कैसे हैंडल करें। ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे कि उसका इलाज कैसे किया जाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास मैदे का मरीज आए तो आपने ब्लाइंडली दवाइयाँ नहीं लिखनी है। ऐसा ना हो कि आपको मरीज कहे कि मुझे मैदे की तकलीफ है और आप फौरन ये नहीं पूछते हो कि है क्या, डायरेक्ट एक सिरप देते हो, 2-3 किस्म के खुद कंपाउंड बनाए होते हैं। तो वो मेरे ख्याल में ब्लाइंड इलाज है। मरीज ठीक भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब ही होगा। तो कोशिश करें कि आप मरीज से सिम्टम लें और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएं। मतलब एलोपैथिक में अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि एलोपैथिक प्रैक्टिस उन्होंने की हो या एलोपैथिक का भी उनको नॉलेज होगा, वो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं कि मरीज को मरज क्या है और कौन सा इलाज करना है, यानी चीफ कंप्लेंट क्या है उसको। मतलब कि अगर मरीज को मैदे में दर्द है तो लाजमी बात है उसको जो है ना रेनिटाडीन, सिमेटाडीन, फेमोटाडीन और इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है। अगर मरीज को मैदे में जलन है तो उसमें पीपीआई, पेंटेप्राजोल, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल। अगर मरीज का स्पाइलूरी पॉजिटिव है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं, मतलब कि एमोक्सिसिलिन, कैलेथ्रोमाइसिन, फ्लाइजिल वगैरह, और इसके साथ साथ जो है ना क्या नाम है पीपीआई साथ देते हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि ड्रग और डिजीज पिक्चर जरूर बनाए। ये ना करे कि मरीज आए जी मुझे मैदे का तकलीफ है और आपने दवाई पकड़ा दी। तो लेट्स गो, स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास पेशेंट आए और वो कहे कि मुझे मैदे में दर्द है, तो आप उसको आप फौरन नक्सोमी का 1 एक डोज दें। नक्सोमी का हम क्यों देते हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको मटीरिया मेडिका नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं मटीरिया मेडिका की आपको बताऊंगा कि ये बोरिक ने, ये कैंड ने का, आप जाके खुद पढ़े, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ वही बताना है इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो मैं करता हूँ, वही मैंने आपसे शेयर करना है। बकाया अगर आप कहते हो ये किसने कहा है और कौन से आतर ने कहा है, तो आप जाके बोरिक पढ़े। मैं ज़्यादा बोरिक ही पढ़ता हूँ, कैंट पढ़ता हूँ, एलन पढ़ता हूँ, इसके अलावा दूसरे क्लार्क पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप जो है ना मटीरियल को खुद पढ़े। सिर्फ मैं आज बल्कि इस चैनल से सिर्फ वही शेयर करूंगा जो मैंने सीखा, जो मैं करता हूँ और जो मुझे कामयाबियाँ मिली है, ताकि दोस्तों को इमरजेंसी में या रेस्क्यू या जो क्लिनिक में मरीज आते हैं, ताकि जो मैं वही शेयर कर सकूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो अगर आपके पास मैदे का मरीज आए और वो कहे कि मुझे मैदे में दर्द है, तो आप उसको नक्सोमी का 1 अप्लाई करें। क्योंकि मैदे का दर्द जब आता है तो खुद ब खुद उसकी कोई खामखा कोई वजह होती है, कोई फूड पॉइजनिंग होता है, कुछ गलत का क्या होता है, कोई ड्रग का ही होती है, कोई जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स पी। तो आप फौरन जो है नक्सोमी का 1 अप्लाई करें। 2 दिन 3 मिनट 4 मिनट में आपका मरीज स्टेबल हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो मर्जी करे, जो सिम्टम है आप उसी बेस पे इलाज करते जाओ। फर्ज किया 50% आपके पास आराम आ जाए, मरीज कहे कि मुझे आराम नहीं है, तो आप इंतजार ना करें कि मेडिसिन का कि कल तक आराम आएगा। नहीं, आप सेकेंडली फौरन पल्सटीला 1 अप्लाई करें। पल्सटीला जब आप अप्लाई करते हो तो मरीज तकरीबन आपके 100% ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात पल्सटीला भी रिजल्ट नहीं देती। पल्सटीला हम क्यों देते हैं, बाज़ लोग मिक्स कर जाते हैं, मतलब मिक्स खुराक करते हैं या जो चकनाहट वगैरह, तो ये पल्सटीला इसको एंटीडोट करती है। तो थर्ड जो है ना आपकी मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, एबेसनेग्रा। एबेसनेग्रा अगर आप बोरिक को पढ़े तो उसने यही लिखा है कि एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होगा। तो आप थर्ड जो है ना एबेसनेग्रा 1 अप्लाई करें, आपका मरीज इंशाल्लाह 2-3 मेडिसिन से बाहर नहीं निकलेगा। और भी बहुत सारी दवाइयाँ थे, लोग इस्तेमाल करते रहते हैं,
میں ان سے اختلاف نہیں رکھتا ہوں، ان سے بھی میں سیکھوں گا، لیکن جو میں کلینک میں کرتا ہوں، جو میں نے اپنے استاد محترم ڈاکٹر علی موسیٰ سے سیکھا ہے اور جو میں کلینک میں کرتا ہوں وہی میں نے آپ کو بتا دیا۔ فرسٹ آپ نکس اپلائی کریں، آرام آ جائے گا۔ آرام نہ آنے کی صورت میں سیکنڈلی آپ پلسٹیلا اپلائی کریں، اگر پلسٹیلا سے بھی آرام نہ آئے تو تھرڈ آپ ایبسنیگرا اپلائی کریں۔ انشاءاللہ 2-3 میڈیسن میں آپ کا مریض 7-8 منٹ میں 6 منٹ میں معدے کے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ گال بلیڈر سٹون کا بھی پین ہوتا ہے، اس کے ساتھ وومیٹنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ پھر چیلیڈونیم اپلائی کریں، چیلیڈونیم آپ کو ضرور ریزلٹ دے گی۔ بعض اوقات ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ ان کو الٹی بھی ہوتی ہے، ساتھ معدے میں درد بھی ہوگا، الٹی پلس درد، تو آپ یہاں پہ بسمت 1 کی ایک خوراک دے، آپ کا مریض 2-3 منٹ میں الٹی بھی بند کرے گا اور درد بھی ٹھیک ہوگا۔ علاج کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن فی الحال یہ درد کو کیسے روکے اس کی بات ہو رہی ہے، بعد میں انشاءاللہ جو نسخہ بنتا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ سیکنڈلی اگر آپ کو دوسری بات مریض کا کیا ہوگا کہ مجھے معدے میں جلن ہے، جی سخت جلن ہے، تو آپ یہاں پہ ایسے کریں کہ مریض کو آپ اگر اس کو ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے تو آپ فاسفورس 1 میں دیں، ایک ہی سوال پوچھیں، ٹھنڈے پانی کا پیاس ہے، گرم پانی کا پیاس ہے، تھوڑا تھوڑا پینا ہے، زیادہ پینا ہے، اگر زیادہ پیتا ہے ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے فاسفورس 1 آپ اس کو اسٹریٹ دیں۔ اچھا، یہ جو پیچھے میں نے ذکر کر دیا نکس پلس، تو اگر آپ سٹارٹ میں نکس پلس دیتے ہو یہ جلن کو بھی ٹھیک کرے گی، لیکن اگر جلن کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو آپ جو ہے نا، اگر فرض کہ آپ کے پاس کوئی بندہ ہے کہ میں نے لوپیتھک دوائی کا یہ کوئی ڈرگس کا یہ کوئی فوڈ پوائزننگ ہوگی، تو آپ وہی نکس ومیکا 1 میں دیں، جلن میں بھی وہی میڈیسن آپ دیں گے، آرام آئے گا۔ آرام نہ آنے کی صورت میں آپ جو ہے نا مریض سے 2 ہی سوال کریں، ٹھنڈے پانی کا پیاس ہے یا گرم پانی کا پیاس ہے، تو اگر وہ کہے کہ مجھے ٹھنڈے پانی کا پیاس ہے تو آپ فاسفورس 1 میں دیں، آپ کا مریض 2-3 منٹ میں اس کی معدے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر مریض کو شدید بے چینی ہے، ریسٹ لیسنس ہے اور اس کو جلن ہے تو آپ ارسینک ایلبم کی 1 کی ایک خوراک فوراً اپلائی کریں، اسی ٹائم مریض کی معدے کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے حوالے سے دوسری جو بات ہے معدے میں گیس کا ہونا، ٹھیک ہے، تو گیس کے حوالے سے اگر مریض کو شدید گیس ٹربل ہے، بے چین ہے، ادھر آئے کہ گیس خارج ہی نہیں ہو رہا ہے، بالکل بند ہے، تو مطلب خارج نہ ہونا، آپ ریفینس آپ فوراً 200 میں دیں، اس کو 3-4 منٹ میں افاقہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ اگر کہے کہ نہیں گیس مجھے خارج ہوتا ہے لیکن بنتا زیادہ ہے، تو یہاں پہ آپ لائکوپوڈیم اپلائی کریں گے۔ یہ تو ایمرجنسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ فوراً مریض کو کیسے کلینک میں ہینڈل کرتے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی مریض آپ کو یہ کہ مجھے معدے کے درد کے ساتھ ساتھ الٹی بھی ہے، تو آپ جو ہے نا نازیہ ہے، مطلب متلی سی آ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ ایپیکاک اپلائی کریں۔ ایپیکاک جو ہے نا متلی کو بھی روکے گی، نازیہ کو بھی روکے گی، اور یہاں پہ جو ہے نا اس کی وہ جو ساتھ کمپلینٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ ابھی آتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر معدے کا مریض ہمارے پاس آئے کہ وہ آپ کو یہی کہے کہ مجھے معدے میں درد رہتا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ پہلے دن آپ نکس ومیکا ایک خوراک 1 دے، صبح کو نکس دے 1 دوپہر دے پلسٹیلا 1 اور رات کو آپ ایبسنیگرا 1 دے۔ 3 پوڑی آپ پہلے دن دی، آپ اس کے بعد جو ہے نا آپ 9-10 دن کے لیے ایبسنیگرا 200 میں صبح دوپہر شام، یا 30 میں دے دے، بے شک اگر تکلیف زیادہ ہے 200 میں دے، نہیں تو 30 بھی بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی سیرپ نہ دے، کوئی قطرے نہ دے، صرف یہی دے، اگر خامخواہ دینا ہے صرف پلازبو دے، کبھی بھی اس کے ساتھ دوسری دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ دیں گے تو شاید آپ کا مریض خراب ہو جائے گا، کیونکہ اسی میڈیسن سے آپ کے مریض کا مسئلہ ٹھیک ہو۔ 10 دن کے لیے آپ دوائیاں دیں، 10 دن بعد بلا دیں، آپ کے مریض کے معدے کا درد ٹھیک ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ سر میں 70-80% ٹھیک ہوں، تھوڑا سا رہتا ہے، تو آپ پھر ریپیٹ کروا دیں، 10 دن 15 دن بعد اس کو پھر مریض کو بلائے آپ ری وزٹ کے لیے فالو اپ، تو اس کو آپ پھر جو ہے نا نکس پل سے ایبسنیگرا ایک خوراک صبح دوپہر شام، دوسرے دن آپ ایبسنیگرا 200 یا 30 میں صبح دوپہر شام۔ 20 دن میں 1 مہینے سے زیادہ دوائیاں معدے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرانک سے کرانک پیشنٹ بھی مہینے کے اندر معدے کا درد ہو، گیسٹرلجیا ہو، اسی آرڈر سے ٹھیک ہوگا۔ بعض اوقات 100 میں سے کوئی 15-20% مریض کہتے ہیں کہ سر مجھے افاقہ تھا لیکن دوبارہ مسئلہ ہو گیا، یا مطلب آپ کو مریض کہے کہ مجھے آرام ہی نہیں ہے، تو آپ سیکنڈلی ایک دوسرا میں آپ کو بتانے والا ہوں، اگر مریض کو معدے میں درد رہتا ہے تو آپ ایچ پائلوری ٹیسٹ کرائیں۔ اگر مریض کا ایچ پائلوری پازیٹیو ہے تو یہی آرڈر آپ دیں گے، صرف ایچ پائلوری کی پوٹینسی درمیان میں ایک ڈوز دیں، مطلب نکس 1 کی ایک خوراک
ایچ پائلوری 1 کی ایک خوراک، پلسٹیلا 1 کی ایک خوراک، ایبس نیگرا 1 کی ایک خوراک، اسی ترتیب سے پہلے دن آپ دے 4 گھنٹے وقفے سے. اگر شام کو آپ کے پاس مریض آئے گھنٹے بعد دے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل سے آپ جو ہے نا ایبس نیگرا آپ دے 30 میں صبح دوپہر شام، تو آپ کا یہ پسے پوسے کیس بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تھرڈ، معدے کے درد کے لیے جو ڈاکٹر عثمان صاحب اللہ اس کو زندگی دے، اس سے ہم نے سنا ہے کالی بائکرومیکم. کالی بائکرومیکم آپ 1 یا 200 میں آپ روزانہ دیں. مریض 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے، دوسرے تیسرے دن چوتھے دن ایک خوراک بقایا آپ پلازبو دیں. یہاں پہ آپ نہ ایچ پائلوری دیں، نہ نکس دیں، نہ پلس دیں. کالی بائکرومیکم آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی معدے کے درد میں. تو یہ میں نے آپ کو وہ 2 قسم کے نسخے بتا دیے. ایک صرف کالی بائکرومیکم والا، یہاں پہ وہ آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف آپ پلازبو دیں. اور اگر وہ نسخہ آپ کے ساتھ کام کرے تو اس کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی 5-6% آپ کے کیس پچتے ہیں تو آپ کالی بائکرومیکم دیں. ابھی آپ کی مرضی ہے. دونوں آرڈر جو ہے نا، دونوں جو میں نے بتا دیے نسخے، یہ آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گی. جو میں کلینک میں کرتا ہوں الحمدللہ میرے روزانہ 30-40 مریض جو ہے نا صرف معدے کے ہوتے ہیں، اور اسی میڈیسن 4-5 میڈیسن کو میں معدے کے درد میں یہ استعمال کرتا ہوں. اچھا، اگر آپ کے پاس مریض آئے کہ مجھے معدے میں جلن ہے، تو آپ جو ہے نا، اگر آپ کو وہ یہ کہے کہ مجھے ساتھ گھبراہٹ بھی ہے اور بے چینی بھی ہے، آپ سیدھا سادہ جو ہے نا آرسینک ایلبم 1 میں ہر تیسرے دن یا چوتھے دن دے، بقایا ساتھ پلازبو دے، یا کوئی ریلیٹڈ کوئی سمٹم ہو تو آپ 30 میں ساتھ وہ دے سکتے ہیں، پلانٹ ہو یا منرل ہو. اگر وہ اس کو کہے کہ مجھے ٹھنڈے پانی کا پیاس ہے اور معدے میں جلن بھی ہے، تو آپ فاسفورس دیں 1 میں ہر تیسرے چوتھے دن. ساتھ آپ پیلیٹیو کوئی میڈیسن یا کوئی جو اس کا چیف کمپلینٹ ہو وہ آپ 30 میں کوئی پلانٹ منرلس آپ دے سکتے ہو. لیکن یہ معدے کی ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو فاسفورس اور ارسینک اس 2 ہی سمٹم پہ علیحدہ ہوں گے. اگر کسی کو جلن ہے، ٹھنڈے پانی کی پیاس ہے تو فاسفورس، اگر نہیں ہے تو ارسینک. اچھا، اس کے ساتھ صرف پلازبو دینی ہے، اور آپ نے مہینے کے لیے 10-8 خوراک اس کو دیں. انشاءاللہ پہلے ہی خوراک سے مریض کو کمپلیٹ آرام آئے گا، اور امید ہے کہ مہینے 20 دن میں آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اگر مریض کو ایچ پائلوری پازیٹیو ہے اور معدے میں جلن ہے تو سٹارٹ میں آپ نکس اومی کا ایک خوراک دے دیں، اور اس کے بعد آپ ایک ایچ پائلوری 1 کی خوراک دیں، یہ لازمی دیں. بعد میں آپ فاسفورس دیں یا ارسینک دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اس کے علاوہ اگر مریض آپ کو کہے کہ جی مجھے الٹیاں ہیں اور معدے میں درد بھی ہے، تو آپ مریض کو سٹارٹ میں نکس اومی کا اس لیے دے تاکہ اس نے جو کچھ کھایا ہوا ہے کہ وہ اینٹیڈوٹ ہو جائے. اگر ایچ پائلوری پازیٹیو ہے تو ایچ پائلوری کی ایک ڈوز لگائیں، اور بسمت 1 کی آپ جو ہے نا ایک ڈوز لازمی لگائیں. پھر آپ دوسرے دن کیڈمیم سل 200 میں صبح دوپہر شام، یا 30 میں صبح دوپہر شام. آپ کی مریض کی الٹی چاہے کرانک ہو چاہے ایکیوٹ ہو، 1 دن میں رک جائے گی، اور انشاءاللہ 15 دن دوائی کھلانے کے بعد ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مطلب کہ مریض الٹی کرتا ہے اور معدے میں درد بھی ہوتا ہے، پرسسٹنٹ جو ہے نا ان کی وامٹنگ ہوتی ہے، تو آپ اگر ایچ پائلوری پازیٹیو ہے تو نکس 1 میں ایک خوراک، ایچ پائلوری 1 میں ایک خوراک، بسمت 1 میں ایک خوراک، کیڈمیم سلف آپ 30 یا 200 میں صبح دوپہر شام. تکلیف زیادہ ہے تو 200 میں صبح دوپہر شام، کم ہے تو 30 میں صبح دوپہر شام. آپ ویکلی اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہو، 15 دن بعد ریپیٹ کریں. مطلب کہ آپ پہلے دن نکس ایچ پائلوری بسمت اور کیڈمیم سلف TDS. تکلیف زیادہ ہے تو ہفتے بعد ریپیٹ کروائے، تکلیف زیادہ نہیں ہے تو 15 دن بعد ریپیٹ کروائے. اگر اس مریض کی ایچ پائلوری پازیٹیو نہیں ہے تو آپ ایچ پائلوری درمیان میں بالکل نہ لگائیں. اگر مریض کا ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے بھی پرسسٹنگ وامٹنگ ہوتی ہے، تو آپ یہاں پہ نکس اومیکا کے بعد اگر ہیپاٹائٹس سی ہے تو HCV کی ایک ڈوز لگائے. اگر ہیپاٹائٹس بی ہے تو ہیپاٹائٹس بی کی ایک نسوڑ لگا کے بسمت دے کے پھر کیڈمیم سلف دیں. ٹھیک ہے، مطلب نکس 1 HCV 1 بسمت 1 اس کے بعد کیڈمیم سلف. اگر مریض کا ہیپاٹائٹس بی ہے تو نکس 1 ہیپاٹائٹس بی کا جو نسوڑ ہے وہ دے، اور اس کے بعد بسمت دے، پھر کیڈمیم سلف دے. انشاءاللہ ہیپاٹائٹس کی وامٹنگ ہو، میدے کی وامٹنگ ہو، جس چیز کی وجہ سے بھی ہو، یہ میں کرانک وامٹنگ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کا مریض کرانک سے کرانک 1-2 دن میں وامٹنگ رک جائے گی. آپ 7 دن کی دوائی دیں، 15 دن کی دوائی دیں. مریض ٹھیک ہو گیا تو صحیح ہے، نہ ہوا تو پھر ریپیٹ کروا دو، یا زیادہ فاقہ ہو گیا درمیان میں پھر ہو گیا تو ریپیٹ کرتے جائے پھر. ٹھیک ہے.
اگر مریض کو سی ایسوفیگس ہے یہاں پہ مطلب کینسر ہے تو آپ نقص کے بعد کارسینوسن کی ایک ڈوز لگائے اور پھر وہی بسمت کیڈمیم سلف. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آپ کے وومٹنگ کا مریض اس سے ٹھیک ہوگا. اچھا بعض اوقات یہ میڈیسن 90-80% مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو سیکنڈلی جو میں اپلائی کرتا ہوں اگر مریض ہمیں مایوس کرے تو پھر ہم فیرمیٹ جو ہے نا 30 میں صبح دوپہر شام ڈائریکٹ میں فیرمیٹ کی یہ علامت ہے کہ غذا ہضم ہی نہیں کرتا ہے, ڈائریکٹ وہ وومٹ کرتا ہے. تو سیکنڈلی جو ہم پرائرٹی دیں گے سیکنڈ آپشن ہمارے پاس فیرمیٹ ہوگا انشاءاللہ. فیرمیٹو یہ جو میں نے بسمت کا آرڈر بتا دیا یہ آپ کو وومٹنگ میں یا جو ہے نا فنکشنل ڈسپیپسیا جو ہے آپ کو یہاں پہ یہ آرڈر مایوس نہیں کرے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ میدے کے حوالے سے میں نے بہت کچھ بتا دیا. ہاں گیس ٹربل کا بھی تھا, میدے کا درد بھی ہو گیا اور گیسٹریلجیا بھی ہو گیا. اچھا گیس ٹربل میں دوسرا جو میں استعمال کرتا ہوں اگر مریض کی ایچ پائلوری پازیٹیو ہے تو میں نکسومی کا ایک خوراک دیتا ہوں اور ایچ پائلوری کی ایک خوراک. ٹھیک ہے. اور پھر پرسٹیلا 1 mg کی 3 خوراکیں دوسرے دن اور لائکوپوڈیم 1 mg کی 3 خوراکیں تیسرے دن. تو پھر کاربوہائڈریٹ 200 میں صبح دوپہر شام. ہفتے بعد پھر ریپیٹ کرواتے ہیں. یہ سر سے ہم نے سنا ہے ڈاکٹر علی محمد سر سے اور ماشاءاللہ بہت زبردست کام بھی کرتی ہے. تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا مریض آئے کہ ان کو گیس ٹربل ہو تو آپ کو جو ہے نا ایک تو میں نے لائکو اور ریفینس کا بتا دیا کہ ریفینس میں پیٹ براؤ ہوگا اور مطلب ہے کہ اس کا گیس خارج ہی نہیں ہوگا. تو آپ ریفینس دے, بہت زبردست فائدہ کرتی ہے. بقایا ساتھ پلازمو دے, کچھ چیز بھی نہ دے. اگر کہے کہ نہیں گیس خارج ہوتا ہے لیکن بنتا زیادہ ہے تو آپ ڈائریکٹ لائکوپوڈیم دے, مریض تندرست ہوگا. اگر مریض بالکل کمزور ہے, وہ انیمیا کا شکار ہے اور اس کا پیٹ ڈول کی طرح بڑا ہوا ہے, اس کو گیس ٹربل ہے, تو آپ کچھ بھی نہ دے, صرف اس کو چائنا میں 200 صبح دوپہر شام دے یا روزانہ دے یا ہر تیسرے چوتھے دن بعد دے, بقایا ساتھ پلازمو دے. تو گیس ٹربل میں آپ لائکو جو مریض تندرست ہوگا اس کو دے, اگر کمزور ہے آپ چائنا دیں, اور اگر گیس خارج نہیں ہوتا ہے تو آپ ریفینس کو اپلائی کریں. اگر یہ آپ کے ساتھ کام نہ کرے تو آپ کو جو میں نے بتا دیا نیکس ایچ پائلوری پلس لائکو کاربووچ, تو آپ جو ہے نا اس فارمولے کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو میں نے بتا دیے میدے کے حوالے سے, امید ہے کہ کچھ میں نہیں بھول گیا ہوں گا, لیکن یہ آپ جو ہے نا اپلائی کریں, آپ کے میدے کے مریض جو ہے نا ٹھیک ہوں گے. اچھا یہ اسٹماٹائٹس منہ میں جو چالے آتے ہیں اس میں تو بہت ساری ادویات ہیں, لیکن سمپل یہ ڈاکٹر عثمان صاحب سے جو ہم نے سنا ہے کیلنڈولا 30 میں آپ صبح دوپہر شام دیں 3-4 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ آپ کے جو مریض کا منہ کے اندر چھالے بنتے ہیں 3-4 دن میں انشاءاللہ 2 دن میں 3 دن میں 4 دن میں آپ دیں اس کو کیلنڈولا 30. امید ہے انشاءاللہ کہ یہ میڈیسن آپ کو اسٹماٹائٹس یا جو منہ میں چھالے بنتے ہیں یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. اچھا یہ جو الٹیوں کا میں نے بتا دیا میڈیسن, تو یہ جو پریگنینسی میں وومٹنگ ہوتی ہے, پریگنینسی جب پازیٹیو ہو جائے تو بھی بہت زیادہ عورتوں کو الٹی آتی ہے, تو آپ وہاں پہ یہ بھی اپلائی کر سکتے ہو. انشاءاللہ یہ آرڈر آپ کو مایوس نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. اگر یہاں پہ ضروری نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہوگا, میرے بہت سارے دوست اس کے علاوہ بھی ان کی ذاتی کوئی ایکسپیرینس ہے وہ آپ کرتے جائیں, لیکن جو میں نے سیکھا جو میں کرتا ہوں میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اگر یہاں پہ میں نے کوئی غلطیاں کی ہوں تو سب سے پہلے سوری کرتا ہوں, اور کمنٹ کے ذریعے ضرور مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی رہی, ٹھیک تھی یا ٹھیک نہیں تھی, یا اس میں کوئی غلطیاں ہوں تو ضرور مجھے کمنٹ میں آپ کمنٹ کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا اس کا کلیکشن کر سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو یا آپ کا کوئی اور ڈیزیز کے حوالے سے یا جو بھی آپ مطلب ہے کہ آپ کو کوئی اور ذہن میں خیالات ہوں کہ اس بیماری پہ ایک ویڈیو بنائی جائے, اس پہ بنایا جائے, تو وہ بھی آپ کمنٹ میں ہم سے جو ہے نا شیئر کریں. انشاءاللہ مجھے ٹائم ملتے ہی ضرور اس موضوع پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.